बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस मालूमाती इस्लामी तारीख की सिलसिलावार 22वीं वीडियो में हम खलीफा हारून और खलीफा मामून के दौर की बात करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये तारीख का वो लम्हा था जब के इस्लामी तहजीब ने अपने दरवाजे तमाम अलूम के लिए खोल दिए थे। वो मगरब के हों या मशरक के पुरएतमाद मुसलमानों ने इन अलूम को लेकर असर नौ इस्लाम के नए सांचे में ढाला। इसी भट्टी से तप कर निकले इस्लामी फनून, फन तामीर, फल्कियात, केमिस्ट्री, कीमिया, असाब, तबियात, मेडिसन, मौसीकी, फलसफा और अखलाकियात। सच तो यह है कि फिका का अमल और मुआशरा के मसाइल पर इनका नफाद इस दौर के तारीखी मंजर के तहत ही हुआ था। हारून रशीद मंसूर का बेटा था और बनु अब्बास का चौथा हुक्मरान सन 786 में, जबकि अभी वो 22 साल का था, इसी कम उम्री में तख्त नशीन हुआ। हुकूमत संभालने के फौरन बाद ही इसे अंदरूनी बगावतों और बैरूनी हमलों का सामना करना पड़ा। इसके जेर हुकूमत अफ्रीका की सूबाई बगावतों को कुचल दिया गया। मिस्र में कैसो कजा की कबैली शोरशों का खात्मा किया गया और अलवी फिरका की बगावतों पर भी काबू पाया गया। बाज़ंतीनियों के पीछे धकेल का खराज देने पर मजबूर किया गया। 23 साल तक इसने एक वसी सुल्तनत पर हुकूमत की, जिसकी सरहदें एक कौस की तरह चीन और हिंदुस्तान से लेकर बाज़ंतीनी रूम और बैरो-अकानोस तक बहम जुड़ी हुई है। यहाँ खाम माल और मुख्तलिफ नजरियात आज़ादी के साथ एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म तक पहुंच सकते थे। वैसे हारून को अजीम शान सुल्तनत का शहंशाह के हैसियत से नहीं, बल्कि एक बेहतरीन तहजीब के मैमार के हैसियत से याद किया जाता है। वो इस्लाम का सुनहरी दौर था। दौलत के अंबार या अल्फ लैला की दास्तानी की वजह से वो सुनहरी नहीं, बल्कि नजरियात की कुव्वत और इंसानी अफकार की आजादी की सजावट से ये सुनहरी दौर कहलाया। जैसे जैसे सुल्तनत की सरहदें वसीता होती गई, वैसे वैसे यूनानी, हिंदुस्तानी, ज़रतश्त, बुद्ध और हिंदू तहजीबों के नजरियात से इसका बामी राब्ता भी हुआ। आलमी नजरियात को समझने और इनका तर्जमा करने का सिलसिला यूं तो मंसूर के दौर से ही शुरू हो चुका था, लेकिन इस अमल को हारून और मामून की जानिब से जबरदस्त हमायत हासिल हुई। मामून ने बैतुल हकीमता के नाम तराजिम का एक अलग महकमा कायम किया। वो हमेशा उलमा, फुजरा और हुक्मा से घिरे रहते थे। उन्होंने तमाम महकमों के लिए इंतहाई दाना वजीरों का इंतखाब किया, जो कि अहले बरमक थे। बड़े बड़े जज, काजी, डॉक्टर, शोरा, मौसीकार, फलासफर, हसाबदान, मुसन्नफ, साइंसदान, मजहब लोग और फिका के उलमा इसके दरबारी में शामिल होते थे। इब्न हियान, जो कि केमिस्ट्री के साइंस इल्म कीमिया का मौजद था, हारून के दरबार से वाबस्ता था। तर्जमा करने वाले स्कॉलरों में मुसलमानों के अलावा ईसाई, यहूदी, ज़रतश्त और हिंदू भी शामिल थे। यूनान से सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, गैलन, हिप्पोक्रेट्स, आर्किमिडीज, पोलगेट और पैथोलॉजी ग्रेस की तख्लीकात आई। हिंदुस्तान से एक वफद आया जो अपने साथ बर्मा गप्त के सिद्धनाथ, हिंदुस्तानी अदद, सिफर का तस्वर और एवरोवेदिक तिब से लेकर आया। चीन से कीमियागिरी की साइंस का कागज की टेक्नोलॉजी, मसलक, ज़रूफ साजी जैसे फनून आए। ज़रतश्त अपने साथ मुल्की नज़्म और नस्ब, ज़राअत और आबियारी के अलूम लेकर आए। मुसलमानों ने इल्म के एक तमाम सरचश्मों से इक्तसाब फन हासिल किया और दुनिया को अलजबरा और केमिस्ट्री और माशरती साइंस और लामहदूद इल्म हिसाब का तस्वर दिया। मुसलमान दूसरी तहजीबों का सामना पुरएतमादी से किया करते थे, इसलिए कि इनका अकीदा और ईमान पुख्ता था। वही के जरिए जो कुछ नाज़िल हुआ, मुसलमानों के इस पर यकीन मोकम था। इसी इत्मीनान से उन्होंने दूसरी तहजीबों का सामना किया, जो कुछ इन्हें माकूल और जायज नजर आया, इसे अपनाया
اور اسلامی کالم میں ڈال کر اپنے ہی عقیدت کی شکل اور صورت میں اسے نچوڑ لیا۔ اسلام مرد اور عورت دونوں کو علم سیکھنے کی دعوت دیتا ہے، فطرت سے فطرت کے مظاہر سے اس پر قابو حاصل کرنے کے ذریعے سے، تاکہ وہ علم و دانش میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ عنقریب اہم انہیں اپنی نشانی آفاق کے عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، حتیٰ کہ ان پر کھل جانے حق کی بات ہے۔ اسی دور میں اسلامی تہذیب کے اعلیٰ ترین دانشوروں کو ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جنہیں حکیم کہا جاتا ہے۔ حکیم کا مطلب ہے دانشور۔ اسلام میں سائنسدان کا مطلب ایک ایسا ماہر نہیں جو فطرت کو صرف ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہے، بلکہ ایک ایسا دانشور ہے جو فطرت کو باطنی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے اور اپنے علم و تجربات کو ظاہر اور باطن دونوں سے جوڑتا ہے۔ اسے اسلامی نقطہ نظر سے سائنسدان اور حکیم کہا جاتا ہے۔ حکیم کی کھوج کی منزل صرف علم برائے علم نہیں، بلکہ تخلیقی عمل میں جار و ساری اس عقائد کو پانا اور اس باطنی رشتہ کو اجاگر کرنا بھی ہے، جو خدا تعالیٰ کی عظمت اور شان رفعت کا مظہر ہے۔ ہارون الرشید نے جس طرز عمل کو مشروع کیا، اس کے بیٹے مامون نے اسے مکمل کرنے کی کوشش کی۔ مامون بذات خود ایک عالم تھے۔ انہوں نے علم طب، علم فقہ، علم کلام کی تعلیم حاصل کی۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے، اور انہوں نے قسطنطنیہ اور ہندوستانی بادشاہوں کے درباروں میں اور چین کے شہزادوں کے پاس اپنے وفود بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ وہاں کی کلاسیکی علوم فنون کی کتابیں روانہ کریں، ساتھ ہی وہاں کے علماء اور فنکاروں کو بھی بھیجیں۔ انہوں نے مترجمین کے حوصلہ افزائی کی اور انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ اس دور کی کہانی کا بہترین منظر اس زمانے کے عظیم شخصیات کی کہکشاں سے صاف یہاں ہے۔ اسلام کا پہلا فلاسفر الکندی اس زمانے میں عراق میں کام کرتا تھا۔ مشہور زمانہ اخیافی دان الخوازمی مامون کے دربار سے وابستہ تھے۔ الخوازمی حساب کے مسائل کو اشاریہ متواتر کے ذریعے حل کرتا تھا۔ یہی طریقہ کار آج کے اس دور میں اس کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ تک بغداد میں تعلیم حاصل کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کا بھی سفر کیا۔ الخوازمی الجبرا لفظ کا موجد ہے۔ عربی زبان میں الجبرا کا مطلب ہے قوت عمل، غالبانہ اور ضرب دینا۔ انہوں نے اسلامی دنیا میں ہندوستانی عددی طریقہ کار کو رائج کیا۔ یہاں سے یہ طریقہ کار یورپ پہنچا، وہاں یہ عربی عددی طریقہ کار کہلایا۔ انہوں نے حساب میں اشاریہ کا قانون رائج کیا اور فلکیات میں تجربی طریقہ کار کو ایجاد کیا۔ تجربی کا مطلب ہے وہ علم جس کی بنیاد پیمائش پر رکھی گئی ہے۔ انہوں نے جغرافیہ اور فلکیات پر کئی کتابیں لکھی۔ انہوں نے قرض ارض کی قوس کے فاصلے کے پیمائش کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ دنیا آج بھی الخوازمی کو یاد کرتی ہے۔ اس کا ایجاد کردہ الگورتھس سائنس اور انجینئرنگ کے ہر شعبہ میں آج کے اس جدید دور میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہارون اور مامون کے دور میں ہونے والی دانشوری کی یہی وہ دھماکہ خیز اٹھان تھی جس نے سائنس کے دوسرے تمام علوم سے آگے لافڑا کر دیا۔ سائنس سے شارابور اسلامی تہذیب اس دانشوری علوم اور فنون سے مالا مال پورے 500 سالوں تک دنیا کے لیے علم کا گوہرا بنی گئی۔ بغداد میں تراجم کا طویل سلسلہ چلا۔ کئی عظیم سائنسدان وجود میں آئے، جیسے کہ علم ازاح کا ماہر الرازی، مورخ المسعودی، ماہر علم ازاح فزیشن ابو علی سینا، ماہر طب فزیشن الخزان، مورخ البرونی، ریاضی دان عمر خیام اور فلسفی ابن رشد۔ مامون رشید اور ہارون رشید کا دور تضادات سے بھی بھرپور رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ان جیسا کوئی اور کشمکش بھرا آزمانہ نہیں گزرا جس کی دونوں شخصیت رہی ہو۔ ایک میل با نیکی تھی تو دوسری میل با بدی۔ یہ بات بھی بالکل صاف ہے کہ مسلمانوں نے خود ہی اپنی تاریخ، اپنے افکار، اپنے طرز عمل اور اپنی طرز فکر کے ساتھ ایسا ہر معیار اپنایا ہے۔ ایک طرف تو مسلمان اپنے شاندار کارناموں پر فخر کرتے ہیں، تو دوسری طرف ان افکار کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں
جن کی بنیاد پر یہ کارنامے سر انجام دیے گئے تھے۔ مسلمان اس دور کے سائنسدانوں اور فلسفہ دانوں کو موجب افتخار سمجھتے ہیں، خصوصی سے مغرب کے ساتھ جو مناظرے ہوئے۔ ان مناظروں میں مسلمان اپنے سائنسدانوں پر فخر کا اظہار کرتے رہے، لیکن دوسری جانب وہ اسی دانشورانہ طرز فکر کو یکسر مسترد کرتے ہیں جس کا ان فلسفہ دانوں اور سائنسدانوں نے تحقیقات اور تصانیف کی بنیاد بنایا۔ ہارون الرشید اور مامون کا دور منطق کا زمانہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ مامون نے اقلیت پسندی کو مکمل طور سے گلے لگا لیا تھا۔ معتزلی اسلام کا عقلی ہتھیار ہے، مامون نے معتزلہ عقیدہ کو سرکاری قانون قرار دیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ کس طرح معتزلی اپنے حدود سے باہر نکل گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اس اقلیت کو وحی الہی پر لاگو کر دیا اور اس نظریہ کو تقویت دی کہ قرآن مخلوق ہے۔ عام فہم الفاظ میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب علم کا پیشوا بنا کر کٹر انداز سے برتے ہوئے منطق یا استدلال کو وحی سے برقرار کر دیا جاتا ہے تو ہر کوئی لازمی طور پر اس غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ معتزلہ نے اپنے استدلال کے اس ہتھیار کو وحی پر لاگو کیا، وقت کی حقیقت یا علم طبیعیات کے طریقہ کار سے اس کے تعلق کو سمجھے بغیر اس عمل کے دوران وہ چاروں شانے ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطی کا سدھار کر لیتے، بجائے اس کے کہ وہ اس نظریے کا دفاع کرنے لگے اور اس کی مخالفت کرنے والوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ مامون کے جانشین نے ان سرکاری عقائد کو انتہائی سختی سے نافذ کیا، اس کے لیے اس نے ظلم کا بھی سہارا لیا، لیکن علماء نے خلق قرآن کے نظریے کو مان سے انکار کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلہ پر مامون کے ساتھ ساری زندگی اختلافات کرتے رہے اور اسی جد و جہد میں اپنی زندگی کے 20 سال جیل میں ہی گزار دیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو تخلیقی قرار دینے والے کسی بھی نظریے کے خلاف تھے۔ علماء کی جانب سے مسلسل اور زبردست مخالفت کی وجہ سے خلیفہ متوکل نے معتزلہ مسئلوں پر جاری رہنے والی سرکاری سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد اقلیت پسندوں پر ایک طوفان ٹوٹ پڑا، انہوں عزائیں دی گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں۔ الاشری نے اقلیت پسندی اور ماوریت سے مفاہمت کی راہ نکالنی چاہیے، اس کے لیے انہوں نے مشیت الہی کا نظریہ پیش کیا۔ الاشریہ اشاری نظریاتی قبولیت عام اختیار کر گئے۔ مسلمانوں نے اقلیت پسندوں، فلسفہ دانوں اور سائنسدانوں کا دانشورانہ انداز فکر ترک کر دیا اور اسی کو سجا کر لاطینی مغرب کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے باہیں پھیلا کر اس کا پرجوش استقبال کیا اور اسلام کی اسی دانشورانہ طرز فکر کو جدید عالمی تہذیب کی بنیاد رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو دوستو، وہ اسلامی دور بہت ہی کٹھن اور بہت ہی نرم مزاج ہوا کرتے تھے۔ اس اسلامی تاریخی ویڈیو میں ہم اسی کا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بزرگوں، آج کا ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی اس وقت پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے قسط نمبر 23 کے عنوان سے۔ اللہ حافظ۔